बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर, मैं हूं मुर्तज़ा डार। अगर सवाल मेरा आपसे ये है कि खुदा न खास्ता न्यूजीलैंड की या इंग्लैंड की क्रिकेट टीम्स जो हैं वो पाकिस्तान आती और खुदा न खास्ता उन पे हमला हो जाता, तो किसी ने ये सोचा है कि तब पाकिस्तान के साथ मुमकिन तौर पे क्या सलूक हो सकता था? आज की स्टोरी में आपको इन दोनों रीजंस के बारे में बताऊंगा और आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि पॉसिबली पाकिस्तान के साथ क्या हो जाता। इसका डिटेल आगाज़ करते हैं, लेकिन अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें ताकि भाई ऐसी मजीद वीडियोस आप तक पहुंच सके। न्यूजीलैंड की टीम नहीं खेली, उन्होंने कहा जी सिक्योरिटी के बड़े मसले हैं, वो यहाँ से दुम दबा के भाग गए। ये हम स्टेटमेंट देखते हैं जो हमारे तमाम अखबार, टेलीविजन और जगह जगह कोट की जा रही है, हमारे सियासतदान कह रहे हैं, चेयरमैन पीसीबी भी तकरीबन यही कह रहे हैं, जुमले ये नहीं है लेकिन मतलब यही है। अच्छा, अब ये सिर्फ हम ही कह रहे हैं, हमारे अलावा दुनिया भर के अंदर ऐसा कहीं नहीं कुछ कहा जा रहा। और जो मैसेज जा रहा है दुनिया के अंदर, वेस्टर्न अखबारात आप देखिए, आप वहाँ का मीडिया देखिए, आप मिडल ईस्ट देखिए, आप अल जज़ीरा की हेडलाइन देखिए, कतर का अखबार है, आप पढ़ें, उसके अंदर जो थ्रेट है या जो एक थ्रेट परसेप्शन है या एक अनसर्टन या गैर महफूज मुल्क है, वो पाकिस्तान को ही आज दुनिया तस्वुर कर रही है। अब वो दुम दबा के भागे या वो अपने आप को सेव करने के लिए यहाँ से चले गए, इसका आप जो चाहे मतलब निकाल लीजिए। लेकिन उसके थोड़ी देर बाद हमने देखा कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने कल एक स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा कि जी खित्ते के अंदर, पाकिस्तान का लफ्ज़ निकाल दिया, उन्होंने कहा जी खित्ते की जिस वक्त अनसर्टन सिचुएशन है, इसको मलूज़ खातिर रखते हैं या इसको सामने रखते हुए हम भी अपनी टीम का मेन एंड विमेन दोनों का दौरा मनसूख करें। उन्होंने यहाँ पे आके एक दो मैचेस खेलने थे, तो चुनाचे उनकी सेफ्टी मेंटल और फिजिकल हमारे लिए पहले है या वो अहमियत की हामिल है। अब सवाल मेरा फिर यही है कि क्या पाकिस्तान के अंदर खुदा न खास्ता इन दोनों टीमों या किसी एक के साथ कोई एक ऐसा वाक़या पेश हो आ जाता या ऐसा हो जाता कि कोई दहशत गर्दाना कार्रवाई होती और इनके दो चार बंदे जो है इसके अंदर मारे जाते, कोई भी किसी भी किस्म का, या ज़ख्मी भी हो जाते, तो तब क्या होना था? इसकी डिटेल में जाते हैं। अच्छा, अब इस सारे मामले के ना दो पहलू हैं और वो बिल्कुल क्लियर है। एक इसका पहलू है वो है खेल इटसेल्फ, यानी कि क्रिकेट के हवाले से बहुत सारी स्टेटमेंट्स आ रही हैं, उसका भी डिस्कस कर लेते हैं। दूसरा इसका पहलू है सियासी, पॉलिटिकल, जियोपॉलिटिकल। खेल के लिए जो स्टेटमेंट्स पाकिस्तान या चेयरमैन पीसीबी दे रहे हैं उसको हम डिस्कस करते हैं, लेकिन ओवरऑल जो प्लेयर्स एक वाइब क्रिएट कर रहे हैं और हम एक चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं खेल के हवाले से कि जी वो हमारे मुल्क नहीं आए, वो भी हमारे मुल्क नहीं आए, अब हम इतने तगड़े हो जाएंगे और हम अब उनको बताएंगे, अब हम T20 वर्ल्ड कप में या जैसे भी दुनिया भर के अंदर ऐसे इवेंट्स होंगे उसके अंदर अब इस चीज़ का हम उनको मुंह तोड़ करारा किस्म का जवाब देंगे और उनको पता लग जाएगा कि आप हमारे मुल्क में नहीं आए और आपने आके हमारे साथ नहीं खेला, हमें इतना गुस्सा है, हम इतने भरे हुए हैं, हमारा इतना ट्रिगर हुआ है जज्बा कि अब हम आपकी खेल के मैदान में ऐसी की तैसी कर देंगे। जज्बात चाहिए होते हैं खेल के लिए, खेल भी ज़ाहिर है जंग की ही फॉर्म होती है कि आप एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, जीतने की कोशिश कर रहे होते हैं, उसमें ये काम आ जाते हैं, मामला चल जाता है। लेकिन खेल से हटके बहुत सारी चीज़ें जिनको देखना पड़ता है, उनमें एक मामला है सियासी, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या जियो पॉलिटिक्स, आप इसको जो भी नाम दे लीजिए। सवाल ये है, दोनों ममालिक ने ना आने का रीज़न जो दिया, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान के अंदर थ्रेट है, और थ्रेट के हवाले से जो खबर दी जा रही है वो दी जा रही है 5i इंटेलिजेंस एजेंसी है, जिसमें ये तमाम वेस्टर्न ममालिक शामिल हैं, 5 जिसमें अमेरिका है, जिसमें बरतानिया है, और इसी एजेंसी ने बरतानिया को भी, इसी एजेंसी ने न्यूजीलैंड को भी ख़बरदार किया। उसने कहा कि पाकिस्तान के अंदर थ्रेट मौजूद है, आप अपने होटल से निकलेंगे तो आपके ऊपर हमला हो जाएगा। अच्छा, अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान के अंदर थ्रेट अलर्ट मौजूद है? हमारी तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने कलेक्टिवली ये कहा, हमारे जो वज़ीर दाखिला हैं उन्होंने भी ये कहा कि जी पाकिस्तान के अंदर ज़ीरो थ्रेट है, अगर था तो आपने हमें बताना था, लेकिन आपने हमें नहीं बताया। मैं आपके सामने सिर्फ दो चीज़ें रखता हूँ, उन दो चीज़ों को आप सुनिए और उसके बाद आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि हमारे बारे में इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या सोचती है। वो दोनों चीज़ें एक ही चीज़ से जुड़ी हैं, वो दोनों चीज़ें तालिबान पाकिस्तान से जुड़ी हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान। कल पाकिस्तान फ़ौज के हमारे जवानों ने मीर अली में, वज़ीरिस्तान का इलाका है, वहाँ पे एक ऑपरेशन किया और उस ऑपरेशन के नतीजे में सफ़ीउल्लाह तालिबान का ग्राउंड पे मौजूद कमांडर था, उसको मार दिया, मर गया वो, और उसके कुछ साथी भी मारे गए। याद रहे, मैं दोहरा देता हूँ, टीटीपी का कमांडर वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में था,
اس کے اوپر سیکورٹی فورسز نے ایک آپریشن کیا اور اس کے نتیجے میں اس کو مار دیا, مر گیا. دنیا کے اندر یہ میسج چلا گیا کہ پاکستان بڑا سخت ہے. اسی ملک کے فارن منسٹر اور پریزیڈنٹ اس واقعے سے 2-4-5 روز قبل اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کے جو لوگ ہیں اگر وہ آئین پاکستان کو مان لیں, ہتھیار ڈال دیں, تو ہم عام معافی کا اعلان کر سکتے ہیں. یعنی ان کے لیے ایمنیسٹی, عام معافی جو ہے اس کے بارے میں پریزیڈنٹ اور فارن منسٹر بات کر رہے ہیں. میری اس پہ بھی خیر ویڈیوز موجود ہیں. اچھا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن نہیں ہونا چاہیے, یقینی طور پہ ہونا چاہیے. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ دہشت گردوں کو معاف کر دینا چاہیے. یہ میں فیصلہ آپ پہ چھوڑتا ہوں. لیکن میں کہہ یہ رہا ہوں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر جب ایک ہی اخبار میں ایک ہی ملک کی 2 خبریں ایک ہی دھڑے کے بارے میں یا پاور کوریڈور کے بارے میں یا طالبان کے بارے میں چھپتی ہیں تو دے گیٹ اپسیٹ. ایک طرف فارن منسٹر پریزیڈنٹ کہہ رہا ہے جی معافی ہو سکتی ہے اگر وہ ہتھیار ڈال دیں, دوسری طرف ان کے خلاف آپریشن جاری ہے. پہلے آپ طے کر لیں آپ نے کرنا کیا. یہ بات علیحدہ ہے کہ جیسے ہی فارن منسٹر نے یہ اسٹیٹمنٹ دی, اس سے پہلے پریزیڈنٹ نے دی, تو اس کے 2 گھنٹے کے بعد طالبان پاکستان نے کہہ دیا کہ جی آپ اپنا کام کریں, ہم کسی صورت بھی جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے, شریعہ کا نفاذ ہونا چاہیے اور وہ ہو کے رہے گا. بہرحال دنیا اس کو اسی طرح دیکھتی ہے. خیر, اگلی چیز یہ ہے کہ اب سوال جو جس پہ ہم نے ساری اس گفتگو کا آغاز کیا تھا کہ خدا نخواستہ اگر نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم پہ حملہ ہو جاتا, کیا پاکستان اس چیز کی شیورٹی 100% دلا سکتا تھا کہ آپ پہ کبھی حملہ نہیں ہوگا؟ چلیں پاکستان نے دلائی, اور پاکستان اگر دلا دیتا, اگر نہیں دلائی تھی تو خدا نخواستہ ایسا واقعہ ہو جاتا تو ویئر وڈ ہیو پاکستان اسٹینڈ؟ اگر برطانیہ کی ٹیم کے ساتھ ایسا واقعہ ہو جاتا تو آپ نے کہاں پہ کھڑے ہونا تھا؟ میں آپ کے سامنے تھوڑی سی منظر کشی کرتا ہوں کیونکہ ہمیں حقائق کو ہر جانب سے دیکھنا چاہیے اور ہر پہلو کو سامنے رکھنا چاہیے. سری لنکا کی ٹیم, سری لنکا آپ جانتے ہیں ایک اسٹرگلنگ کنٹری ہے, ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے, اور بہت ساری چیزوں میں پاکستان سے آگے ہے, بہت ساری چیزوں میں پاکستان اس سے آگے ہے. ہم کہتے ہیں کہ یار چلو ان پہ ہمارا کسی طرح زور چل جاتا ہے یا چل گیا, ان کی ٹیم پہ حملہ ہوا, وہ سارے محفوظ رہے, ہمارے لوگوں نے بڑا ہیروئک رول پلے کیا, پھر اس کے بعد کئی سال کے لیے پاکستان کے اندر کرکٹ بین ہو گئی. اب ہم نے طے کر لیا زبردستی, ہمارے ہاں سیکورٹی کے معاملات تقریباً ہر گزرتے روز ہو رہے ہیں, آپریشن, کاروائیاں, دہشت گرد مارے جا رہے ہیں, پکڑے جا رہے ہیں, ہمارے جوانوں پہ حملہ ہو رہا ہے, ان کی شہادتیں ہو رہی ہیں. یہ سارا کچھ سائیڈ لائن پہ چل رہا ہے اور گزشتہ کچھ عرصے تو کافی فلیئر اپ ہو چکا ہے. اب خدا نخواستہ ایسی کسی ایک ٹیم پہ حملہ ہو جاتا ہے تو سری لنکا کے ساتھ تو ہوا, اور اس کے بعد جو ہوا آپ نے دیکھ لیا. اگر ان کے ساتھ ہو جاتا, اور میں نہیں جانتا کہ کس انٹینسٹی کا واقعہ ہو سکتا تھا, تو آپ اندازہ کیجئے کہ اس کے بعد پاکستان پہ کیا ہونا تھا. آپ کچھ دیر کے لیے امیجن کریں, ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا, آپ بھی نہیں چاہتے, میں بھی نہیں چاہتا, لیکن پاسبلٹیز سیکورٹی, جیو پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو, انٹیلیجنس پوائنٹ آف ویو سے دیکھنی پڑتی ہیں. پاکستان کے لیے فیٹف, فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس, صرف یہ طے کرتی ہے کہ یہ ملک ٹیرر فائنینسنگ کرتا ہے کہ نہیں, منی لانڈر کر کے, ایک چیز. دوسرا وہ یہ دیکھتی ہے کہ اوور آل اس وجہ سے خطے کے اندر کتنی انسیکیورٹی ہے, انسرٹنٹی ہے, جس کے لیے وہ کہتی ہے کہ فلانے کو پکڑیں, فلانے کو پکڑیں, فلانی تنظیموں کو بین کریں, یہ کریں, وہ کریں, جو کہ پاکستان نے سارے کر لیے. اگر خدا نخواستہ ایسا واقعہ ہو جاتا تو یہ تو تمام چیزیں کلیپس کر چکی تھیں جتنی آپ نے ایفرٹ کی تھی. اچھا, دوسری چیز یہ کہ فیٹف ایک چیز ہے, اس کے علاوہ اور بہت ساری گریڈنگ ہے, لسٹنگ ہے, جس کے اندر وہ پاکستان کو کبھی ڈال کے ادھر رکھتے ہیں, کبھی ادھر رکھتے ہیں. پاکستان اسٹرگل کرتا رہتا ہے بیچارہ, لیکن ایسا واقعہ ہو جانے کے بعد اس نے پاکستان کو کس گریڈنگ لسٹ میں شامل کرنا تھا, جس کا دوسرا مطلب یہ ہے اکنامک پابندیاں لگ جانی تھیں یقینی طور پہ پاکستان پہ. آپ کا بہت سارا پاپولیشن کا حصہ برطانیہ میں آباد ہے, نیوزی لینڈ کے اندر آباد ہے, اور اس سے جڑے اور بہت سارے ممالک میں آباد ہے. آپ امیجن کیجئے کہ ان لوگوں کے ساتھ ان ممالک کے اندر کیا ہونا تھا, ایک چیز. دوسری چیز یہ کہ یہاں سے وہاں جانے والے اور وہاں سے یہاں آنے والے پاکستانیوں کو ویزا میں کتنے پرابلمس ہونے تھے, امیگریشن میں کتنے پرابلمس ہونے تھے, اور ان کو دیکھا دیکھی باقی ویسٹرن کنٹریز نے کتنی اسکروٹنی ٹائٹ کر دینی تھی آپ کے لوگوں کی ایک جگہ سے یا ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانے کے لیے. اگلی چیز یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اللہ اللہ کر کے کسی طرح انٹرنیشنل انویسٹمنٹ کا آغاز ہوا ہے. انٹرنیشنل انویسٹرز نے جب دیکھنا تھا کہ انٹرنیشنل لوگوں پہ حملے ہو رہے ہیں اور وہ مارے جا رہے ہیں, تو کیوں کریں گے بھائی میرے وہ انویسٹمنٹ. آپ جانتے ہیں کہ ابھی ریسنٹلی چائنیز کے اوپر حملہ ہوا ہے, 11 چائنیز جس میں مارے گئے ہیں. آپ شاید یہ بات جانتے نہیں ہیں کہ ان چائنیز نے ابھی تک اپنے کام کا آغاز نہیں کیا. یہ بھی میں نہیں کہہ رہا, یہ بھی BBC رپورٹ کر رہا ہے, آپ چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں. اچھا, اب اگلی چیز یہ ہے کہ
یہ تو وہ چیزیں ہیں یا مفروضے ہیں یا پاسبلٹیز ہیں جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں. ویسٹ کے لیے یہ واقعہ ہو جانا ہی کافی ہے کہ اس کی ٹیم ایک ملک میں کھیل کھیلنے گئی ہے, اس کے اوپر حملہ ہو گیا اور اس کے بندے زخمی ہو گئے یا مارے گئے ہیں خدا نہ خواستہ, تو اس کے لیے جواز کافی ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی لمٹ تک جا سکتے ہیں آپ کے ساتھ. کیا آپ, سوال یہ ہے, کیا آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ آپ یہ بھار اٹھا سکیں؟ سوال یہ ہے. چیئرمین جو پی سی بی ہیں رمیز راجہ, وہ کہتے ہیں کہ جی ہم مختصر وہی کہتے ہیں کہ جی ایک بلاک بنتا ہوا ہم دیکھ رہے ہیں, ہم بھی اپنا بلاک بنائیں گے. بھائی بات یہ ہے آپ بنائیں, بہت اچھی بات ہے, لیکن آپ عوام کے کنزمپشن کے لیے یا عوام کے جذبات سے ڈیل کرنے کے لیے ایسی اسٹیٹمنٹس دیں تو یار ان کو بتا بھی دیا کہ ان کو پاگل نہ بنایا کریں. بلاک یا دھڑا پیسوں سے بنتا ہے, پیسوں کے بغیر نہیں بنتا. اب جتنا مرضی اچھا کرکٹ کھیل لے نہیں بن سکتا. آئی سی سی کی بڑی فنڈنگ آسٹریلیا اور انڈیا سے آتی ہے, بلینز آف ڈالرز کا آئی سی سی کا خرچہ ہے. بڑا خرچہ انڈیا, آسٹریلیا, انگلینڈ کرتے ہیں. آپ اپنا بلاک کیسے بنائیں گے؟ آپ کو پیسے ہیں اور کون کھڑا آپ کے ساتھ, اور آپ کی ٹیم کہاں کھڑی ہے؟ پریکٹیکل بات کریں یار. ہم بلاک بنائیں گے, آپ نے ٹویٹ کر دی, لوگوں نے واہ 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 آپ کی کر دی, اور اس کے بعد آپ کہاں کھڑے ہیں, پھر جا کے آپ لائن میں لگے ہوں گے. اگلی چیز یہ, برٹش ہائی کمشنر جو یہاں پر موجود ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور اس کے اندر انہوں نے انگلینڈ کے دورہ منسوخی کی مذمت کی. انہوں نے بھائی یہاں پہ رہنا ہے, پاکستان میں اسلام آباد میں موجود ہیں, انہوں نے ڈپلومیسی بھی کرنی ہے, انہوں نے اپنے تئیں بڑا اچھا کیا, انہوں نے اپنی پوزیشن یا اس پوزیشن کا بڑا زبردست خیال رکھا. میں نے اس سے پہلے ویڈیو کی تھی کل جس میں دورہ نیوزی لینڈ کی منسوخی کے حوالے سے ذکر کیا, اور اس میں میں نے صرف ایک چیز کہی تھی کہ پاکستان صرف اس نیوزی لینڈ کو, اور اب تو برطانیہ بھی شامل ہو گیا, ان کے ہائی کمشنرز کو طلب کرے اپنے پاس, شدید مذمت کرے اور کہے کہ گو بیک اینڈ ٹیک دس میسج. اور میسج آ رہا ہے وہ سخت ہے. پاکستان کیا اس پوزیشن میں ہے یہ کر سکے؟ پاکستان کبھی بھی نہیں یہ کر سکتا. چلے میں یوں ان لفظوں میں کہہ لیتا ہوں کہ ہمارے فارن آفس کے پاس اس وقت اتنی ہمت اور جرت نہیں ہے کہ وہ ان دونوں ممالک کے ہائی کمشنرز کو یہاں پہ طلب کرے اور طلب کر کے کہے کہ یہ دیکھو یہ ہزیمت ہے جو تمہاری وجہ سے ہمیں اٹھانی پڑی ہے, یہ ہمارا لاس ہے جو تمہاری وجہ سے ہمیں اٹھانا پڑا ہے, یہ وہ مس کمٹمنٹ ہے جو تمہاری وجہ سے ہوئی ہے, یہ وہ انٹرنیشنل امیجنگ ہماری خراب ہوئی ہے جو تمہاری وجہ سے ہوئی ہے. سو گو بیک ٹو یور آفس اور لکھیں ای میل یا لیٹر لکھیں اور اپنے بتائیں کنسرن ملک, اپنے جو بھی آپ کا ہیڈ ہے اس کو, اور کہیں اس کو کہ پاکستان نے احتجاج ریکارڈ کرایا ہے. یہ فارمل آفیشیل طریقہ ہے. آپ جانتے ہیں ایل او سی پر فائرنگ ہوتی ہے, ہم فوراً سمن کر لیتے ہیں بھارتی ہائی کمشنر کو, وہ بھی آ جاتے ہیں. لیکن یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہوتی. کسی بھی ملک کے اندر اس کے امبیسڈر کو یا اس کے ہائی کمشنر کو طلب کرنے کا مطلب ہے کہ آپ اس ملک کو یہاں پہ طلب کر رہے ہیں, یا اس کے ہیڈ آف دا اسٹیٹ کو یہاں طلب کر رہے ہیں, اسے کہنے کہ تم ادھر آؤ اور ادھر آ کے ہماری یہ بات سنو, اور اس میسج کو اپنے کانوں تک جو ہے وہ اگلے کے کانوں تک بھی اس میسج کو پہنچاؤ. ہم نہیں اس کے منہ لگنا چاہتے. جو عام فارن پالیسی کی ٹرم کے اندر جو چیز یوز ہوتی ہے ان آفیشلی, کیا پاکستان میں ہمت ہے وہ کر سکتے ہیں؟ تو بھائی وہ کریں جو آپ کر سکتے ہیں, وہ نہ کریں جو آپ نہیں کر سکتے. آپ کی باتیں, آپ کے اسٹیٹمنٹس, آپ کی ٹویٹس, آپ کے خیالات, آپ کے تھاٹس, وہ سارے آپ کی جگہ ٹھیک ہے, لیکن یہ لارجلی پبلک کنزمپشن کے لیے ہے. بٹ ریالٹی یہ ہے آپ کے ملک میں سیکیورٹی تھریٹ ہے. ریالٹی یہ ہے کہ آپ سیکیورٹی کے حوالے سے طالبان کو لے کے ایک پالیسی پہ کبھی کھڑے ہوتے ہیں, کبھی آپ دوسری پالیسی پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ آپ کلیئر ہیڈڈ نہیں ہیں. آپ کے پاس بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے, جس میں بڑا چیلنج آپ کی اپنی کلیئر پالیسی کا نہ ہونا ہے. بہرحال ہم کوشش کریں گے خطے کی بدلتی صورتحال کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ رکھیں. اپنا خیال رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.